बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मौलाना फजल रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफद की जो मुलाकात हुई उसके बहुत चर्चे हैं इस वक्त, और कहा जा रहा है कि कोई नया इत्तेहाद बनाने की जो है वो कोशिश की जा रही है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त तहरीक इंसाफ का मौलाना फजल रहमान के पास जाना और जो इलेक्शन में धांधली, मुबीना धांधली के जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं उस पर एक स्ट्रेंथ और एक इत्तेहाद बनाने की जो बात की तहरीक इंसाफ ने, तो ये जो अमल है इससे तहरीक इंसाफ के जो नैरेटिव है और उनका जो बयानिया है उस पर काफ़ी बुरा असर पड़ेगा। और मौलाना फजल रहमान चूँकि इससे कबल जितना भी तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो अदम एतमाद पेश की गई, उसके बाद तहरीक इंसाफ को जिन जिन मराहलों से गुजरना पड़ा, तो उसमें एक बड़ा किरदार है मौलाना फजल रहमान का, क्योंकि मौलाना फजल रहमान पीडीएम जमातों के सरबराह थे और बहुत ज़्यादा कंसर्न नज़र आ रहे थे तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ मौलाना फजल रहमान, क्योंकि अब उनके साथ एक बेवफाई जैसा अमल हो गया, एक उनके साथ धोखा हो गया। तो उसके बाद मौलाना फजल रहमान का थोड़ा मूड चेंज हो गया। लेकिन तहरीक इंसाफ का जो वफद मौलाना साहब से मिलने गई इस वक्त मौजूदा हालात में, तो ये जो इमरान खान साहब का एक सियासी बयानिया था, उनका एक जो नैरेटिव था उसको काफ़ी नुकसान पहुंचा सकती है। दूसरी जानिब इलेक्शन के हवाले से मुल्क भर में एहतजाजों का सिलसिला जारी है। आज सिंध में जो जीडीए की तरफ से एक भरपूर प्रोटेस्ट की गई और जो जलसा किया गया उसमें जो तकरीरें की गई, तो काफ़ी होशरबा और काफ़ी जो है ना एग्रेसिव जो वहाँ पे तकरीरें की गई रहनुमाओं की जानिब से। और ये कुछ जो तकरीरों में हमने देखा जिस तरीके से आवाम की जम गफ़ीर वहाँ पे थी, तो ये बहुत बड़ा एक जो है इस वक्त साइन है अवाम का जो अवेयरनेस है, अवाम के अंदर जो शऊर है और अवाम के अंदर जो अपने हकूक़ को हासिल करने का जो जज्बा इस वक्त बढ़ रहा है। ये काफ़ी जो सूरत हाल है वो आगे चलकर ख़तरनाक हो सकता है। और ये पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स को बिल्कुल सोचना चाहिए कि सिंध के अंदर जो, क्योंकि सिंध बाबुल इस्लाम कहा जाता है और सिंध के अंदर कई ऐसी तहरीकें चली निकली और कई तहरीकें कामयाब हुई। तो इनकलाबों का जो सूबा है उसको भी वो भी कहा जा सकता है कि सिंध इनकलाबों का सूबा है। तो इससे कबल जो तहरीक इंसाफ का प्रोटेस्ट था, तहरीक इंसाफ के लोग जो निकले हुए थे बुनियादी हकूक़ के लिए और एक उनका एक बयानिया था सियासी, वो लेकर जो निकले हुए थे, तो अब जो सिंध में ये नज़र आ रहा है सारी सूरत हाल, और ये पहले जमात वाहिद थी, अब तो सारे पॉलिटिकल जमातें मां सिवाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और मुस्लिम लीग नून के और एमक्यूएम के बाकी तमाम पार्टियां जो है इस वक्त इस प्रोटेस्ट में, इस एहतजाज में शरीक है। तो ये काफ़ी अलार्मिंग है और ये इस पे सोचना चाहिए पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स को कि ये जो इनकलाबी जो नारे लगते हैं, इस तरह के जो प्रोटेस्ट होते हैं जिसमें आवाम बहुत ज़्यादा होती है, और इस वक्त पूरी दुनिया की मीडिया जिस तरीके से मॉनिटर कर रहा है पाकिस्तान में जो जमहूरी अमल है उसको, तो ये काफ़ी सोचने की बात है कि अगर इस माहौल को हमने पिछले वीडियो में बताया कि कंट्रोल नहीं किया गया, तो इसके इफ़ेक्ट जो है बहुत 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 बुरे पड़ सकते हैं। तो इस वक्त जो हालात हैं जो बहुत सीरियस हैं, और क्योंकि इससे कबल इस तरह जो सिंध में हमने आज जलसा देखा और जिस तरीके से सिंध ने प्रोटेस्ट किया, इससे कबल हमने पंजाब में देखा, केपीके में देखा और हमने गिलगित बल्तिस्तान में देखा, और काफ़ी सारी ऐसे इज्तिमात थे केपीके के अंदर, काफ़ी सारे ऐसे इज्तिमात थे गिलगित के अंदर जिसको मीडिया कवरेज नहीं मिली और जिनको जो है ना वो मीडिया में दिखाया नहीं गया। तो वो बहुत अलार्मिंग सिचुएशन थी और बहुत ही जो एक इनकलाबी जो सूरत हाल है वो उस तरह बनती जा रही है।
تو یہ کافی جو ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو مل بیٹھ کے ان مسائل کا حل نکالنا چاہیے۔ ہم نے اپنے پچھلے ولاگ میں بھی اس بات کی ذکر کی کہ جو ملکی قیادت ہے ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ کیا ہم جو اس وقت ملکی حالات ہیں، جو سیاسی حالات جس کو جو ہے ایک مخصوص طریقے سے کس نہج پہ لا کے کھڑا کیا ہے، اور یہ الیکشن کا پروسیس جو بالکل فری اینڈ فیئر ہونا چاہیے تھا، اس کو کس طریقے سے، کس عمل سے، اور پھر کہاں لا کے اس کو کھڑا کیا ہے۔ تو یہ کافی جو سوچنے کی جو باتیں ہیں، کافی فکر انگیز جو ہے نا اس وقت پاکستان کے سیاسی حالات ہیں۔ اور اکنامی پہلے سے پاکستان کا بہت کمزور ہے اور قرضوں پہ نظام چلتا ہے، اور اگر اس طرح پولیٹیکل جو ایڈونچرز مزید بڑھتے گئے اور احتجاجوں کا سلسلہ آگے مزید بڑھتا گیا، تو یہ جو حالات ہیں وہ کافی جو ہے نا خراب ہو سکتے ہیں اور معاملات کنٹرول سے باہر نکل جا سکتے ہیں۔ اس وقت ذاتیات سے ہٹ کے ملک اور قوم کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اس وقت پاکستان کے جو جینین مسائل ہیں ان پر جو سیاسی قائدین ہیں ان کو مل بیٹھ کے اس پر جو ہے سوچنا چاہیے۔ دوسرے جانب ایک اور خبر بھی اس میں شامل کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب اس وقت جیل میں ہیں، اور کچھ اطلاعات چل رہی ہیں کہ ان کی اہلیہ کی طبیعت خراب ہے، اور کچھ کنسرنز ہیں ان کے اہل خانہ کو۔ بشرا بی بی کے جو سسٹر ہیں انہوں نے اس طرح کے جو ہے کچھ کنسرن پیش کیے کہ ان کو خدا نخواستہ کوئی زہر دیے جا سکتا ہے، یا کوئی ان کے ساتھ ان کی زندگی کو بڑے خطرات ہیں، کیونکہ پچھلے 1-2 ہفتے سے کہہ رہے ہیں کہ ان کا طبیعت خراب ہے، معدہ وغیرہ خراب ہے، کچھ کھا پی نہیں رہی ہے۔ تو اس طرح کی بھی افواہیں اس وقت چل رہی ہیں، اور اس وقت چونکہ معاملہ ہے وہ بالکل کنٹرول میں نہیں۔ اور مولانا فضل الرحمان نے ایک بیان دیا کہ عمران خان صاحب کی حکومت گرانے میں جنرل باجوہ اور جنرل فیض کا اس میں ہاتھ تھا، تو اسی جو بیان تھا اس کی تردید آج مسلم لیگ نون کے ترجمان نے کی کہ ایسا کوئی عمل نہیں ہوا، اور پھر پیپلز پارٹی کے ترجمان نے بھی آج کی پریس کانفرنس میں اس کی تردید کی کہ ایسا کوئی عمل نہیں تھا، اور مولانا صاحب خود تحریک انصاف کے خلاف جو ہے فرنٹ میں تھا، اور مولانا صاحب بہت زیادہ کنسرن تھے۔ تو اب مولانا صاحب کس طرح کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو ہے کسی ملٹری لیڈرشپ کا ہاتھ تھا، یا کسی سابقہ فوجی ریٹائرڈ فوجی جرنیل کا ہاتھ تھا؟ یہ تو ایک پولیٹیکل موومنٹ تھا اور ایک پولیٹیکل طریقہ تھا، اس طریقے سے یہ عدم اعتماد پیش کی گئی۔ تو یہ دونوں جماعتیں جو ہے وہ مولانا صاحب کی اس بیان کا جو انہوں نے دیا ہے اس کی تردید کر چکے ہیں، اور لیکن مولانا صاحب جو ہے وہ اس وقت کافی غصے میں ہیں اور کافی ناراض بھی ہیں۔ اور مولانا صاحب جو ہے اس وقت، کیونکہ وہ مولانا صاحب کا ایک اپنا پولیٹیکل جو ویو ہے، وہ جس بات کو بھی کہتے ہیں تو بڑے جوشیلے، بڑے جذباتی طریقے سے کہتے ہیں، اور اس وقت مولانا صاحب بالکل کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، لیکن یہ نیریٹو لے کر کہاں تک چلتے ہیں مولانا صاحب، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ کیونکہ اس سے پہلے مولانا صاحب کی جو پوری جو پولیٹیکل جو ان کی اسٹرگل ہے اس کو ہم دیکھیں تو مولانا صاحب کافی جو ہے نا اس طرح پہلے بھی بہت سارے لیڈران کے خلاف بولتے تھے، اور پھر وہ خالی باتیں ہوتی تھی، اس میں عمل درآمد مولانا صاحب کی طرف سے نہیں ہوتا تھا۔ تو اس وقت تحریک انصاف کا مولانا صاحب کے ساتھ ملنا اور کسی بھی معاملے میں جو ساتھ لے کر مولانا صاحب کو چلنا، یہ بالکل سیاسی اور جو سمجھ رکھنے والے لوگ ہیں تو میرے خیال میں یہ سیاسی اور پولیٹیکل بالکل موومنٹ نہیں ہے، اور یہ تحریک انصاف کے لیے بالکل ان کی نیریٹو کے لیے نقصان دہ ہے۔ اور اس وقت الیکشن کا جو عمل ہے وہ بالکل مشکوک ہے، اس پر کافی اعتراضات ہیں، اور الیکشن کے عمل پہ نہ صرف ملک کے اندر پولیٹیکل جماعتوں کو اعتراضات ہیں، ملک سے باہر جو الیکشن اور جمہوریت اور عوامی حقوق کو جو مانیٹر کرنے والے ادارے ہیں انٹرنیشنل، ان کو بھی اس پر کافی جو ہے تحفظات ہیں۔ تو اس الیکشن پر تحقیقات صاف شفاف طریقے سے ہونی چاہیے، اور ایک
سادہ سا بیان اس معاملے پر امریکہ کی طرف سے بھی آیا کہ یہ جو الیکشن پاکستان کے اندر ہوئے، یہ ان کی شفافیت پر جو ہے تحقیقات ہونے چاہیے کہ یہ کتنا صاف شفاف تھے، اور الیکشن کمیشن جو اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر پایا، عوامی مینڈیٹ کو جو ہے وہ بالکل تحفظ نہ دے سکا، اور عوامی مینڈیٹ جو ہے اس کو سبوتاش کرنے میں برابر کا شریک تھا، تو جی ڈی اے کا دعویٰ ہے کہ ان کے خلاف آرٹیکل 6 کے مطابق الیکشن کمیشن کے خلاف کارروائی کی جائے۔ تو یہ سارے موومنٹ آپ کے سامنے رکھی ہیں اس وقت پولیٹیکل جو ملک کے اندر چل رہے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ یہ زور جو احتجاجوں کا ہے یہ مزید آگے بڑھتی ہے یا پھر اس میں کوئی سینٹر کا راستہ نکل آتا ہے، لیکن اس وقت چونکہ کوئی سیاسی حل نہیں ہے، کیونکہ جو رزلٹ اس وقت جو سیاسی جماعتوں کے دی گئی، ان کو جو ان کے الیکشن کے رزلٹس ملے ہیں، تو اس میں کوئی بھی ایسا پارٹی اسٹیبل نہیں ہے کہ وہ حکومت بنا سکے، اور خاص کر تحریک انصاف قومی اسمبلی میں سب سے زیادہ ان کی نشستیں ہیں، لیکن پھر بھی وہ اس نہج پر ہے کہ وہ کوئی حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اور مسلم لیگ نون بھی حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، پیپلز پارٹی بھی حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ تو اسی حوالے سے اور الیکشن میں جو دھاندلی کے جن پولیٹیکل جماعتوں کو تحفظات تھے، ان کی جانب سے سپریم کورٹ میں ایک اپلیکیشن داخل کی گئی کہ موجودہ جو الیکشن ہوئے ان کو کالعدم قرار دیا جائے، کیونکہ یہ سارا الیکشن کا پروسیس ہوا ہے 2024 کا جو الیکشن، اس کا الیکشن کا ڈیٹ سے لے کے الیکشن کے انعقاد وغیرہ سارا مراحل جو طے ہوئے، اس میں سپریم کورٹ کا بڑا کردار ہے، اور یہ سپریم کورٹ کی طرف سے یہ ڈیٹ بھی دیے گئے، اور یہ سپریم کورٹ کی طرف سے آر او ڈی آر او کی جو تعیناتی تھی وہ بھی بحال کر دیے گئے، اور یہ سارا معاملہ جو ہے سپریم کورٹ میں طے ہوا۔ تو اب جو تحفظات ہیں، جو ایویڈنس ہیں پولیٹیکل جماعتوں کے پاس الیکشن کے حوالے سے، تو اب بڑا یہ دلچسپ مرحلہ ہوگا اور بڑا دیکھنے کے قابل یہ جو سچویشن ہوگی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس عمل میں کیا فیصلہ فرماتے ہیں، کیا جو پولیٹیکل جماعتوں کے پاس ایویڈنس ہیں ان کو ایویڈنس کو خاطر خواہ رکھتے ہیں، ان ایویڈنس کو جو ہے ریکارڈ میں لاتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ان کے مطابق فیصلہ فرماتے ہیں، یا جو یہ پروسیس گزرا ہے الیکشن کا اس کو کالعدم بھی کیا جا سکتا ہے، یا پھر ان کو جو ہوا الیکشن میں ان کو ایک پروٹیکشن دے کے اس کو آگے بڑھایا جاتا ہے۔ یہ اس متعلق کچھ کہنا ابھی تو قبل وقت ہوگا، لیکن یہ فیصلہ ہم نے اپنے پچھلے تمام ویلوگس میں یہی آپ کے ساتھ عرض کی کہ یہ الیکشن کا معاملہ فائنل جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت میں جائے گا، اور یہ سارا وہیں سے حل ہوگا، اور جو بھی اس کا نیا منظرنامہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کی جانب سے دی جائے گی وہ پیش کیا جائے گا۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ یہ فیصلہ جو قاضی فائز صاحب کی عدالت میں جائے گا وہاں پر کیا ہونے جا رہا ہے، کیونکہ الیکشن اس وقت تمام سیاسی جماعتوں کو تحفظات ہیں اور کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی کے پاس بھی مینڈیٹ نہیں ہے، تو اس وقت معاملہ پھنسا ہوا ہے، اور اب اس کا فیصلہ قاضی صاحب کی عدالت میں ہوگا، اور یہ 3-4 دنوں میں ہو جائے گا یہ فیصلہ۔ تو مزید دیکھتے ہیں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جو بھی اس حوالے سے خبر ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ تب تک اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔